कैसे पहुंचते, कौन खिलाता, काहे को पढ़ रहे भाई तुम उसमें? रब ने कह दिया कुरान में वाज़े तौर पे, खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी के चाहने वाले, नबी पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले। ये जो महीना मुहर्रम और हराम का है, मैंने जुमा में जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू करूंगा। यजीद पलीद ये किसकी औलाद है? हजरत अमीर मुआविया। किसकी? ये कौन थे? सहाबी रसूल थे। कौन थे? बाप अच्छा था, नबी से मोहब्बत करने वाला था। 40 हिजरी को अमीर मुआविया ने तख्ते खिलाफत पे अपना ओहदा संभाला, 40 हिजरी को, और 60 हिजरी को आपका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। 20 साल आप खलीफा रहे। कितने साल? लेकिन इनका जो बेटा था यजीद बड़ा बदबख्त था, बददयानत था, शराबी था, जानी था। जो ही हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया, ये बैठ गया तख्ते पे। आपकी हुकूमत थी, बैठ गया। ये तो बता चुका जुमा में। इतनी तफसील से गुफ्तगू करें तो फिर आपके भी 12 बच जाएंगे, मेरे भी बच जाएंगे 12। बस अल किस्सा मुख्तसर। हजरत मुस्लिम बिन अकील का कहानी सुना चुके जुमा में। अब उनके दो शहजादे थे, हजरत इब्राहिम और मोहम्मद। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया उन यजीदी भेड़ियों ने, तो उनके दो फूल थे, जो बच्चे थे, दोनों फूल अहले बैत के, वो हजरत काजी शुरह के पास थे। कूफा का जो काजी था उनके पास था। काजी ने अपने बेटे को बुलाया, असद को, कहा बेटा असद, आज शाम को दरवाजा इराकी से एक काफिला मदीना जाने वाला है, तुम इन दोनों शहजादे को लेकर के उस काफिले के पास पहुंच जाओ और उसमें से कोई शख्स जो अहले बैत से मोहब्बत करता हो उनके हवाले कर देना, ताकि ये मदीनतुर रसूल पहुंच जाए। असद ने दोनों बच्चों को लिया और चल पड़ा। अब शौ में किस्मत आए कि इनके जाने से कबल ही वह काफिला रवाना हो चुका था। खुदा को कुछ और मंजूर था। असद ने देखा कि काफिला रवा हो चुका है, बच्चों को कहा, है बच्चों देखो सामने काफिला है, भाग कर जाओ और काफिला में शामिल हो जाओ। असद उधर से लौटे, दोनों बच्चे उस काफिले को दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते कुछ ही लम्हा गुजरा कि वह काफिला उनके नजरों से गायब हो गया। छोटे छोटे बच्चे, 8 साल 9 साल के बच्चे, उनकी उम्र क्या है? आपका बच्चा 9 साल का हो, उनको शहर के बाहर छोड़ दो, अब कौन सा रास्ता पकड़ता कि नहीं पकड़ता? बच्चे हैं, कभी घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन वो मदीने के रास्ते थे, कोई शहर नहीं था, जंगल के रास्ते, रेती रास्ते। उस जमाने में लाइट नहीं था, अंधेरा था, रेतीली जमीन है, सवारी नहीं है, सवारी का इंतजाम नहीं है। बच्चे ने देखा कि काफिला नजरों से गायब हो गया है, बच्चे चलते गए, इस नीयत से चले कि शहर रसूल करीब आ रहा हो। अल्लाह अकबर। किस्मत देखिए, जब सुबह हुई पता चला कि वो मदीनतुर रसूल नहीं बल्कि कूफा के अंदर ही मौजूद है, कूफा के अंदर ही मौजूद है। अलल सुबह इधर इब्न जियाद ने तमाम यजीदियों को बुलाकर ऐलान कर दिया था, जो कोई मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ कर लेकर आएगा उन्हें मालामाल कर दूंगा। वो कूफी बेवफा बेमुरुवत, उन लोग लालच की लालच में, जो पैसे की लालच में, एक कूफी ने उन बच्चों को देख लिया और पकड़ करके इब्न जियाद के हवाले कर दिया। इब्न जियाद ने उन दोनों बच्चों को जेल के अंदर कैद कर दिया और कहा कि हम पहले यजीद से मशवरा करेंगे, फिर इन बच्चों को सजा देंगे। तो जेल का जो दरोगा का जो जेलर था, वो मशकूर नामी अल्लाह के नबी के अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। और मशकूर नामी दरोगा ने क्या किया, उन बच्चों को चुपके से रात की तिहाई में कहा, बेटा इस रास्ते से तुम निकल जाओ, ये रास्ता मदीना मनव्वरा को जा रहा है, तुम चले जाओ, हमारी जान की परवाह ना करो। अल्लाह अकबर। वो मशकूर नामी उन बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, 8 साल 9 साल के बच्चे की क्या अक्ल है और अंधेरी रास्ते में क्या पता है। उन बच्चों को छोड़ दिया, बच्चे चले गए। जब इब्न जियाद को खबर हुआ कि मशकूर नामी दरोगा ने बच्चों को आजाद कर दिया है, तो इब्न जियाद ने मशकूर को कत्ल कर दिया। कहने लगा, बदबख्त, तू मेरे खिलाफ बगावत करता है, तूने शहजादा इब्न मुस्लिम को छोड़ दिया है,
مشکور نے کہا کہ اے ابن زیاد سن لے، میں اہل بیت سے کبھی غداری نہیں کر سکتی ہوں، تجھ پہ لعنت ہے، لیکن ایک دن تمہارا بھی ایسا آئے گا جب تمہاری موت ایسی آئے گی کہ پوری دنیا تم پر تھوکتا ہوا نظر آئے گا۔ جب اتنا جواب دیا ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کسی کی ایک ایک ہڈی کو توڑ دیا جائے۔ پہلے بائیں ہاتھ کی ہڈی کو توڑا گیا، پھر دائیں ہاتھ کو توڑا گیا، پھر پیر کی ہڈی کو۔ اتنی تکلیفیں پہنچائی، تکلیفیں دے دے کر کے مشکور کو شہید کر دی۔ ادھر بچے رات بھر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ صبح ایک پیڑ تھا، اس پیڑ کی کھو میں جا کر کے دونوں بچے چھپ گئے، اور اس پیڑ کے نیچے ایک چشمہ تھا، ایک نہر تھا، ایک تالاب تھا۔ صبح صبح کوفہ کی عورتیں جب پانی بھرنے گئی تو ان پانی میں دو بچوں کی شکل اکثر نظر آیا۔ وہ خاتون نے جب نظر پڑتا کہ پیڑ پہ دیکھا تو دو معصوم بچے ڈرے سے میں ہوئے۔ وہ خاتون نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ لیکن بچے ڈر چکے تھے، اگر میں اصلیت بیان کر دوں تو کہیں مجھے سزا نہ مل جائے، لیکن وہ اہل بیت کے بچے تھے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، انہیں ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید کی تھی۔ بچوں نے کہا میں شہزادہ مسلم بن عقیل ہوں، میرے باپ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں جس گھر میں خادمہ ہوں، جس گھر میں نوکرانی ہوں، وہ میری ملکہ جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتی ہے، اگر میں تمہیں وہاں لے جاؤں تجھ سے پیار بھی کرے گا، تجھے کھانا بھی کھلائے گا، تمہارے بال بھی سنواریں گے، تجھے نئے بھی کپڑے بھی پہنائیں گے۔ وہ خادمہ جو ہے ان دونوں بچوں کو لے کر کے اس خاتون کے گھر لے کے چلی گئی۔ وہ خاتون اہل بیت سے بے قدر محبت کرتے تھے، دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگانے کے بعد بچوں کو نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے، بالے سوارے، کھانا کھلایا۔ رات کی تاریکی ہو چکی تھی، بچے 2 دن سے مسلسل تھکے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں ان بچوں کو بستر کر دیا، دونوں بچے جلدی سو گئے۔ اب وہ خاتون جو تھا اس کا شوہر 1 نمبر کا جلاد بدبخت تھا، اس کا نام تھا حارث۔ کیا نام تھا؟ حارث نام ہے۔ وہ حارث رات کے اندھیرے میں آیا چلاتا ہوا اور اپنی بیوی سے کہا جلدی کھانا لاؤ۔ بیوی نے کہا میرے سردار آج اتنی تاخیر سے کیوں، اتنے غصے میں کیوں؟ تو وہ جو ہے ظالم حارث کہنے لگا تمہیں خبر نہیں ہے، ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کے شہزادے کو پکڑ کر لائے گا اسے 200 اونٹ انعام میں دیا جائے گا، اگر 200 اونٹ مجھے مل جائے گا تو میں تو مالدار بن جاؤں گا۔ وہ خاتون کہنے لگے اے ظالم شرم تو کر، ارے ان بچوں کی عمر کو دیکھ، ان بچے کی یتیم پہ ترس تو کھا، وہ اہل بیت اطہار کے پھول ہیں، وہ نبی کے نواسے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے شہزادے ہیں ذرا۔ لیکن وہ ظالم تھا، اس کے دل میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا تھا، کہنے لگا چپ یہاں سے ہٹ جا، کھانا دے کر کے ہٹ گیا۔ اتنے میں دونوں بچے سو چکے تھے۔ دونوں بچے نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے باپ مسلم آئے۔ مسلم کہنے لگا میرے شہزادو کچھ ہی دیر بعد تم بھی ہمارے پاس آنے والے ہو۔ دونوں بھائی جب خواب دیکھا نا تو بے ساختہ رو پڑے۔ جب رونا شروع کیا تو حارث چونک گیا، ارے یہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حارث نے بیوی سے کہا ارے ہمارے گھر کے اندر کسی بچے کی آواز آ رہی ہے، لیکن بیوی ڈری تھی، سمی ہوئی تھی، اگر میں اسے سچ بتا دیا جائے تو یہ ظالم ہے، کہیں ان بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ خاتون کہنے لگا ہوگا کسی پڑوس میں سے آواز آ رہی ہوگی، لیکن حارث جو ہے اس گھر کے اندر ہر کمروں کی تلاشی شروع کر دی۔ آخر کار اس کمرے میں جہاں وہ دونوں شہزادے تھے یہ ظالم و جابر پہنچ گیا۔ دیکھا دونوں بچے، کہنے لگا تم کون؟ تو بچے نے سوچا کہ جس گھر میں ہماری اتنی عزت ہوئی ہو، اتنا خاطر و تواضع ہوا ہو، اس گھر میں تو سب ہمارے چاہنے والے ہیں۔ بچے نے سچ بتا دیا، کہنے لگا میں شہزادہ مسلم بن عقیل۔ حارث بدبخت کہنے لگا تم ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہو، میں 2 دن سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، یہاں تک کہ تم کو تلاش کرتے کرتے میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا، اب تم مزے سے ہمارے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ وہ ظالم دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا منہ پہ تماچا مارتا ہوا باہر کر دیا۔ بیوی نے اپنے شوہر حارث کا قدم پکڑ لیا اور کہنے لگا میرے سردار ذرا رحم تو تھا ان بچوں کی عمر پہ، یہ بچے یتیم ہیں، یہ بچے شہزادے
لیکن وہ حارث پہ دین تھا. دولت کا نشہ اتنا چڑھ چکا تھا, بیوی کو لات مار کے سائڈ کر دیا, دونوں بچوں کو لیا, نہر فرات کے قریب لے کر کے گیا. بچے ڈرے تھے, ایک بچے دوسرے بچے سے گلے پکڑ کے رو رہے ہیں, یا اللہ اب میرا کیا ہوگا, میں مدینہ کیسے پہنچوں گا, شہر رسول کیسے پہنچوں گا. لیکن حارث کہنے لگا خاموش ہو جاؤ, رو مت. ان بچوں نے کہا اے حارث ذرا مجھ پر ترس دکھا, ہماری عمر تو دیکھ لے, ہم یتیم ہیں, ہمیں مار کے تمہیں کیا ملے گا, کیا تمہارے اندر دل نہیں ہے. حارث کہنے لگا میرے اندر دل نہیں ہے, میں تمہیں بخش نہیں سکتا ہوں. اتنے میں حارث نے پہلا وار کیا, بڑے فرزند کو گردن کو سر سے جدا کر دیا. چھوٹے بیٹے تھے, بل بلانے لگے, رونے لگے, تڑپنے لگے, اے اللہ مجھے شہر رسول کون پہنچائے گا. اتنے میں وہ ظالم نے دوسرا وار کیا, ان چھوٹے بچے کو بھی شہید کر دیا. نہر فرات پہ دونوں بچوں کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو جب شہید کر دیا, ادھر مسلم بن عقیل جو خط لکھا تھا امام حسین کو کہ کوفہ والے بہت اچھے آ جاؤ, ادھر یہ خط مل گیا امام حسین کو. اللہ اکبر. اب اس دور میں ٹیلی فون موبائل تو تھا نہیں, یہ فون کرے بھی تو جگہ سے خبر مل گئی. خط لکھتا تھا, قاصد بھیجتا تھا, اور کئی سال میں کئی مہینے میں پہنچتے تھے. امام حسین کو جب خط ملا, اہل خیمہ کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے. اہل بیت کا قافلہ ادھر سے رواں دبا ہے. راستے میں ایک شخص کوفے کی طرف سے امام حسین سے ملاقات کی. اب وہ شخص کے آنکھوں میں آنسو ہیں, حسین سے بات نہیں کر پا رہا ہے. امام حسین نے کہا یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو. شخص کہنے لگا امام میں کیا بتاؤں, ان ظالموں نے, ان یزیدی بھیڑیوں نے آپ کے بھائی امام مسلم کو شہید کر دیا ہے. امام حسین نے کہا ان کے شہزادوں کا کیا حال ہے. کہنے لگا ان ظالموں نے اسے بھی شہید کر دیا ہے. اللہ اکبر. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں, تک تک آنسو برس رہے ہیں. لیکن امام حسین جب اہل خانہ کی طرف رواں دبا ہوئے, جب یہ بات اہل خانہ کو بتانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کی ایک بیٹی تھی, حضرت سکینہ بنت مسلم, وہ سامنے آ گئی. امام مسلم کی بیٹی کو جب میرے آقا امام حسین نے دیکھا, بچی کہنے لگی اے میرے چاچا تم میرے طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسا کوئی یتیم کی طرف دیکھ رہا ہے. کیا میرے سر سے سایہ پدری ہو چکا ہے, کیا میرے باپ قتل ہو چکے ہیں. امام حسین نے آنسو بہا کر کہنے لگا میری بچی ان ظالموں نے تمہارے باپ کو شہید کر دیا ہے. کہا اے میرے چاچا یہ تو بتاؤ میرے بھائیوں کا کیا بنا. امام حسین نے کہا میری بچی ان ظالموں نے تمہارے بھائی کو بھی شہید کر دیا ہے. بچی سننا تھا, بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آیا امام حسین نے سینے سے لگایا اور کہا اے بچی آج سے میں تمہارا باپ بھی ہوں اور چچا بھی ہوں. جب بھی تمہیں اپنے بھائی کا یاد ستائے تو حضرت علی اکبر علی اصغر کو دیکھ لینا, آج وہی تمہارا بھائی. آخرکار اہل بیت اطہار میں کوہرام پپا ہو گیا حضرت مسلم کی شہادت اور بچوں کی شہادت سے. آخرکار امام حسین نے کہا اے قافلہ والو, اے اہل بیت اطہار کے جانشینوں, ابھی تو ہمیں یہ بہت چھوٹا سا امتحان ہے, اس سے بڑا امتحان سے ہمیں گزرنا پڑے گا. چلو قافلہ کو رواں کیا. چلتے گئے کچھ لمحہ گزرے کہ حر بن رہائی 1000 کا لشکر جرار لے کر کے یزیدی کی طرف سے امام حسین کی گرفتاری کو پہنچ گئے. امام حسین سے کہنے لگے حر بن رہائی اے امام حسین, ابن زیاد نے 1000 کا لشکر جرار کو لے کر کے تمہاری گرفتاری کو بھیج دیا ہے. امام حسین نے کہا اے حر کیا تمہیں پتا ہے میں یہاں خود نہیں آیا ہوں بلکہ کوفے والوں کے 1000 خطوط بھیجنے کے باوجود ہم آئے ہیں. اچھا یہ بات حر کو نہیں معلوم تھا. امام حسین نے تمام خطوط کو حر کے سامنے پیش کر دیا. جب حر نے خط کو دیکھا کہنے لگا حضور ہمیں معاف کیجیے, لا علمی ظاہر کیا, مجھے پتا نہیں تھا ان یزیدی بھیڑیوں نے آپ کے ساتھ گیم کھیلا ہے, آپ کو دھوکہ دیا ہے. اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا. حق کی امام نے امامت کی. اس امام کے پیچھے ان یزیدی بھیڑیوں کی 1000 لشکر نے نماز پڑھی. اب دیکھیں امام حسین کے خون کے پیاسے بھی ہیں, نماز بھی پڑھ پائے. کتنے وقت کی نماز؟ ظہر کی نماز امام کے پیچھے پڑھی, عصر کی پڑھی, مغرب کی پڑھی. حر نے کہا اے امام پاک ہمیں خبر نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے,
آپ ایسا کریں کہ رات کے حصے میں آپ پھر مکہ پہنچ جائیں، میں ابن زیاد کو کچھ بہانہ کر دوں گا۔ لیکن امام حسین تھے، وہ ڈرپوک نہیں تھے، ان کے خون میں حیدر کرار کا خون تھا، حضرت فاطمہ کا خون تھا، نبی کا خون تھا، وہ کبھی غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ امام حسین اپنے قافلے کو اجازت دے کہ چلو قافلہ کی منزل کو طے کرتے ہیں۔ امام حسین چلتے چلتے 61 ہجری، کتنی ہجری؟ 61، ابھی کون سا ہجری ہے؟ 1445، غالباً 1400 سال ہو گئے۔ 61 ہجری کو، 61 ہجری 2 محرم الحرام کو یہ اہل بیت کا قافلہ ایک ایسی جگہ پہ جا کر کے ایٹومیٹکلی رک گیا، گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اونٹ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا ذرا پتا کرو تو یہ کون سی جگہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ حضور اسے میدان ماریہ کہتے ہیں، حضور اسے میدان ماریہ کہتے ہیں۔ میرے امام پاک نے فرمایا اس کا دوسرا بھی نام ہے، کہنے لگا اسے میدان کربلا بھی کہتے ہیں، میدان کربلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا کہ اپنا خیمہ یہیں پہ نصب کر لو، خیمہ نصب کر لیا گیا۔ امام حسین نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرا جوان بیٹا علی اصغر شہید ہوگا، یہی وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی جوانی لٹے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو کٹیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں اولا محمد قربان ہو جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے جو ہے بھائی عباس کے بازو کٹ جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا ننھا شیر خوار بچہ حضرت علی اصغر شہید ہو جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اہل بیت اطہار کے لاش کو بے گور دفن کر دیا جائے گا۔ امام حسین وہاں تشریف لائے۔ اتنے میں ابن زیاد یزید کی طرف سے 22,000 کا لشکر جرار لے کر کے امام حسین کی گرفتاری کے لیے پہنچ گئے۔ میرے دوستو اس واقعے کو دل کی کانوں سے سنو، دل کی کانوں سے سنو، اپنے نوجوان اپنے بچوں کے اندر امام حسین کی اس قربانی کو پیوست کر لو۔ جنگ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم ڈرپوک نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں آج علی صحابت سے تماشا، امام حسین نے 82 افراد کو لے کر کے 22,000 کا لشکر کے سامنے مقابلہ کیا۔ ہمارے خون میں اسلامی خون ہے، کافر کا خون نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے، ہمارے اندر جو ہے جنگ کی پوری قوت ہونی چاہیے۔ ہم ڈرے نہیں، زہرے نہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی ذات اور نبی کے ساتھ موجود ہے۔ ابن زیاد کا حکمہ نامہ لے کر کے 22,000 کا لشکر جرار تک امام حسین کے سامنے پہ پہنچا۔ کہنے لگا امام یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ ہے، حسین کی طرف سے انکار ہے۔ یزید کہہ رہا ہے بیعت کرو، امام حسین کہہ رہا ہے انکار ہے۔ یہ گفت و شنید کا معاملہ 2 محرم سے 7 محرم الحرام تک چلتا رہا۔ یزید کہہ رہا ہے بیعت کرو، امام کہہ رہا ہے نہیں کروں گا، یزید کہہ رہا ہے بیعت کرو، امام کہہ رہا ہے نہیں کروں گا۔ 7 محرم الحرام تک یہ چلتا رہا۔ اب 7 محرم الحرام کو یزید کا دوسرا حکم نامہ، غور سے سنیں، دوسرا حکم نامہ لے کر کے عمر و سعد لشکر لے کر کے پہنچ گئے اور نہر فرات کا پانی بند کر دیا، نہر فرات میں پہرا لگا دیا گیا۔ عمر و سعد نے کہا خبردار، حسینی قافلے میں نہر فرات سے ایک بوند کی پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ یہ تو ہندوستان کا کوئی اتیاچار بھی نہیں کرتا ہے، اس پر پانی بند کر دیا جائے، لیکن یہاں پہ کوئی یہ ہرگز نہ سمجھے کہ امام حسین مجبور تھے، امام حسین نے مدد کے لیے کسی کو کیوں نہیں بلائے۔ تو آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ امام حسین کا پوتا سرکار غریب النواز کہاں ہے؟ بولیے کہاں ہے غریب نواز؟ ہندوستان میں کون سی جگہ؟ اجمیر میں۔ یہ امام حسین کے پوتے کے پوتے کے پوتے ہیں، امام حسین کے نواسے کے نواسے کے نواسے ہیں، امام حسین کے خاندان پر خاندان کے خاندان ہیں، امام حسین کے بچے ہیں۔ لیکن جب غریب النواز میں آیا دین پھیلانے کے لیے
کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے ایک کاسے میں پورا انا ساگر کو لایا. یہ کرامت دیکھے کہ نہیں؟ یہ جھوٹ تو نہیں ہے، حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ اپنے بھی مانتے ہیں، وہابی مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، قادیانی مانتے ہیں، رافضی مانتے ہیں، خارجی مانتے ہیں. ہر مکتبہ فکر کے 73 فرقوں میں سے ہر فرقہ یہ مانتا ہے کہ خواجہ غریب النواز ہندوستان کے سرزمین پر انا ساگر میں، انا ساگر کے کٹورے میں، انا ساگر کے کوزے میں پورا جو ہے انا ساگر کو ایک کٹورے میں لا لیا. لایا کہ نہیں؟ تو اس سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ امام ذرا مچل کے، اس سے پاورفل کون ہے؟ وہ چاہتے تو نہر فرات کی طرف سے اشارہ کر دیتے، پورا نہر فرات جو ہے اس کے قافلے میں آ جاتے. آتے کہ نہیں؟ آتے نا. اب وہاں پہ امام حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ امام حسین کو کرامت دکھانا تھا. خواجہ غریب نواز ان سے بہت درجے میں چھوٹے ہیں، انہوں نے کرامت دکھائی. پھر امام حسین نے کربلا میں کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے من میں یہ سوال ہوگا، یہ کوشچن ہوگا، لیکن میں کلیئر کر دیتا ہوں. جواب سنو. اسلام پھیلانے کے لیے، توجہ جملہ نوٹ کیا جائے، اسلام پھیلانے کے لیے کرامت دکھانا ضروری ہے. اسلام کو بچانے کے لیے استقامت ضروری ہے. اسی لیے خواجہ غریب نواز نے کرامت دکھا کر کے ہندوستان میں، بھارت میں، انڈیا میں اسلام پھیلا دیا، اور امام حسین نے صبر و استقامت دکھا کر کے اسلام کو بچا دیا. اسلام کو بچانا تھا، یہاں پہ پھیلانا تھا، تو پھیلانے کے لیے کرامت ضروری ہے، بچانے کے لیے کرامت نہیں. صبر کی ضرورت ہے، شکر کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے. اب میں عرض کر رہا تھا، نہر فرات میں پانی بند، 3 دن تک ایک بوند کی پانی حسینی قافلہ میں نہیں گیا. اب 9 محرم الحرام کو شمر بن ذوالجوشن، بہت بڑا کمینا حرامی آدمی ہے، بہت بڑا شیطان لعین ہے، انہوں نے تیسرا حکم نامہ لے کر کے امام حسین کی بارگاہ میں کہا، حسین جتنا وقت دینا تھا دے دیا، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا تو مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام حسین نے کہا، اگر تو مقابلہ کرنا ہی چاہتا ہے نا، آج 9 محرم الحرام ہے، کل 10 ہے، لڑ لینا. کل 10 محرم الحرام ہے، کل جنگ کر لینا. امام حسین نے کہا، یہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن اور اللہ کی جی بھر کی عبادت کروں، ایک دن اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کر لوں. شمر دل ہی دل میں سوچا کہ اچھی بات ہے، ایک دن اور بھوکا رہے گا، پیاس سے نڈھال ہو جائے گا، بھوک سے تڑپے گا، جب جنگ کرنے لگے گا تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. شمر بن ذوالجوشن دل ہی دل میں خوش ہونے لگا، چلو ایک دن کا موقع دے دیا جائے. امام حسین آج ہی کی شب، آج کی جو محفل ہے، بہت بہتر وقت، بہتر دن، بہتر شب قائم کی. آج ہی کی شب ہے. کون سی شب ہے آج؟ 10ویں شب. 9 محرم الحرام 10ویں شب ہے. آج ہی کی شب امام حسین اپنے قافلے والوں کو جمع کیا، اہل بیت اطہار کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا، اے میرے سپاہیوں، اے میرے جانثاروں، اے میرے ساتھیوں، تمہارا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ تم نے مدینہ سے مکہ تک، مکہ سے لے کر کوفہ تک ہمارا ساتھ دیا ہے. یزید اگر سر چاہتا ہے تو حسین کا، بھائی چاہتا ہے تو حسین کا، گلا چاہتا ہے تو حسین کا، لیکن تم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں تم میں سے جو چاہے آج شب میں اپنے اپنے جگہ چلے جائیں، اپنے گھر کو واپس چلے جائیں. لیکن وہ 82 نفوس قدسیہ تھے، امام حسین کے نام پہ اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے. انہوں نے کہا، یا میرے امام، اگر میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، بروز حشر نانا نے پوچھ لیا میرے بیٹے حسین کو چھوڑ کے چلے آئے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے امام ہماری اس محبت کو قبول کر لیجئے، ہمیں اپنے سے جدا نہ کریں. امام حسین نے کہا، تم سب کا شکریہ. سب نے آج کی شب میں اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزار دی.
قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حدیث کا مطالعہ ہو رہا ہے، تسبیح و تحلیل پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تہجد پڑھے جا رہے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا امام حسین نے اپنے بڑے بیٹے 18 سال کا کلیہ جوان بیٹا حضرت علی اکبر نے، اتنا خوبصورت ہے ان کا چہرہ، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ سے ملتا جلتا تھا، ہم شبیہ رسول تھے۔ علی اکبر کو جب کوئی دیکھتے تو وہ ان کی اتنی عزت کرتے، اتنی تعظیم کرتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے چہرہ، ان کا شکل بالکل ہو ہمارے نبی کی طرح تھا۔ کس کے طرح تھا؟ ان کی عزت جو ہے بڑے بڑے صحابی کرتے تھے۔ اتنا خوبصورت بیٹا، ایسا بیٹا جس کی خواہش کو کبھی امام حسین نے منع نہیں کیا، اس بیٹے کو میرے آقا امام فرماتے ہیں، میرے بیٹے علی اکبر ذرا جاؤ میدان کربلا کا ذرا معائنہ کر کے آؤ، ذرا دیکھ کر کے آؤ۔ امام حسین کے بیٹے جب میدان کربلا میں گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ پورا میدان سناٹا چھایا ہوا ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک برقع پوش خاتون ہے جو کربلا کے میدان کے ذرات میں سے کنکریاں چن رہی ہے۔ حضرت علی اکبر واپس آئے اور میدان کربلا کا پورا نقشہ امام حسین کو بتایا تو سید الشہداء حضرت امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی اکبر نے کہا، ابا حضور آپ کے آنکھوں میں آنسو کیسے؟ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے علی اکبر، میدان کربلا میں کس برقع پوش خاتون کو تو نے کربلا کے ذرات میں سے کنکریاں چنتے دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری دادی میری ماں حضرت فاطمہ تھی۔ کون تھی؟ حضرت اللہ، کیسی خاتون ہے؟ اچھا آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ سننے کا جذبہ ہے نا؟ انشاءاللہ جو نہ جذبہ ہو، امام حسین پوری خاندان کو کربلا میں قربان کر دیے، کیا ہمارے اندر اتنا جذبہ نہیں کہ ان کے لیے ہم ایک رات قربان کریں؟ حضرت فاطمہ کی بات آ گئی، 2 منٹ میں حضرت فاطمہ کا سنیں۔ دنیا میں جتنی بھی عورت ہے، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو، فاطمہ کو چھوڑ کر کے پوری دنیا میں جتنے بھی خواتین ہو، عورت ہو، اس کے لیے ایک مقام خاص ایام دن ہے، ناپاکی کا دور، اور عورت کو آتا ہے ہر ماہ میں 3 دن 7 دن آتا ہے کہ نہیں؟ وہ خون جو ہے بڑی ضرورت کی خون ہے، ہماری ماں بہنیں اس میں شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی خون جو ہے اپنے بچے کو جوان بناتی ہے، اپنے بچے کے شکل و شکل کو بناتی ہے، اپنے بچے کے اندر وہ جو ہے جوش کرتی ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کہیے سبحان اللہ، پوری دنیا میں تنہا ایسی خاتون ہے جسے ناپاکی کا ایام نہیں آیا، کہیے سبحان اللہ۔ ہر عورت ہر مہینے نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی، قرآن کو ہاتھ لگا نہیں سکتی، لیکن فاطمہ الزہرا شہزادی رسول، رسول کی بیٹی، بنت رسول، حضرت طیبہ طاہرہ صابرہ زاہدہ، حضرت فاطمہ ایسی مقدس خاتون ہے، سال کے 12 مہینے 307 دن ہر وقت ہر نماز قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی تھی، نماز بھی پڑھ سکتی تھی، تہجد بھی پڑھ سکتی تھی، نفل بھی پڑھ سکتی تھی، وہ کبھی ناپاک نہیں ہوئی۔ کتنا مقدس خاتون ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا جب بچہ ماں کے شکم میں جلوہ گر ہوتا ہے، وہ جو خون آتا ہے وہ خون کا بند ہو جاتا ہے، اسی خون، وہ خون اس بچے کی جو ہے جسم میں منتقل ہوتا ہے، اسی خون سے بچے کا شکل بنتا ہے، بچے کا نقشہ بنتا ہے، بچے کی آنکھ بنتی ہے، بچے کا ہاتھ بنتا ہے، بچے کا جسم تیار ہوتا ہے، اسی خون کے ذریعے بچے اپنے ماں کے شکم میں وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے۔ تو پھر امام حسن ہوئے، امام حسین ہوئے، امام جو ہے اور جو ہے جتنے بھی ان کے حضرت فاطمہ کے جتنے بھی شہزادے ہیں، جب وہ پیدا ہوئے تو پھر کیسے اس کا خوراک کیا تھا؟ تو ہم کہیں گے اس کا جواب دینے کے لیے کسی جاہل، کسی بغیر ڈگری والے، کسی جو ہے چلہ میں
امام حسن حسین کس سے بنے؟ نور سے بولو جی، کس سے بنے؟ نور سے بنے۔ تو اس نور کو پہچاننے کے لیے نور والا علم ہونا چاہیے، نور والا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ تو فاطمہ کی بات تھی۔ حضرت علی اکبر آ گئے، میدان کربلا کا پورا قصہ بیان کر دیا۔ اب تہجد کا وقت ہو گیا، تہجد کا وقت ختم، جو ہی فجر کا وقت شروع ہوا، امام علی مقام نے کہا بیٹا علی اکبر اذان پڑھو۔ فجر کی اذان پڑھی گئی، حق کے امام نے امامت فرمایا۔ اس کی ابتدا میں 82 نفوس قدسیہ میرے امام کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ادھر نماز عشق ادا ہو رہی ہے، ادھر یزیدی فوج کے تلواریں چمک رہی ہیں۔ ادھر نماز عشق ادا ہو رہی ہے، ادھر یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی ہیں۔ جو ہی نماز فجر ادا ہو چکی، ان یزیدی بھیڑیوں نے نقرائے جنگ بجا دی گئی، ادھر سے حملہ آور ہو گئے۔ تمام کے تمام یزیدی بھیڑیے تلوار لے کر کے امام حسین کی طرف بڑھنے لگے۔ امام حسین نے اپنے قافلے سے باہر تشریف لے گئے، اتمام حجت کے لیے تقریر کی۔ او یزیدی بھیڑیوں، او بدبختوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے گستاخیوں، ارے تم نے ہی تو ہزاروں خطوط بھیج کے ہمیں یہاں بلایا، اب تم ہی ابن رسول کے خون کے پیاسے ہو، تمہارے آنکھوں میں غفلت کا پردہ پڑ چکا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے میں شہزادہ رسول ہوں، ارے میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا الحسین والحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی نے میرے بارے میں کہا تھا کہ میرے حسین میرے لیے خوشبو ہے، ارے وہی میرے نانا ہے جس حسین کو کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کی وجہ سے میرے آقا نے خطبہ بند کر دیا تھا، میں وہی حسین ہوں جس کی وجہ سے میرے آقا نے سجدے کو لمبا کیا تھا، اسی حسین کے خون کے پیاسے ہوں۔ رک جاؤ، مجھ تک پہنچنے میں عجلت نہ کرو، جلدی نہ کرو، اگر تو نے میرے خون سے اپنے تلوار کی پیاس کو بجھا دی تو بروز حشر تم میرے نانا کے سامنے میں کیا جواب دو گے؟ لیکن ان یزیدی بھیڑ کے دل نہیں میرے دوستوں پتھر کا ٹکڑا تھا۔ لیکن جب میرے آقا امام حسین نے تقریر کی تو یزیدی بھیڑ میں سے، یزیدی لشکر میں سے، یزیدی فوج میں سے ایک شخص جس کا نام حر بن نہائی ہے، اس کے آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھ گیا۔ حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدی لشکر سے نکل کر کے امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ حر نے کہا یا میرے امام، کیا اس ناچیز کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ حضرت حر کانپ رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں۔ یزیدیوں میں سے کہنے لگا ہے حر، تمہاری بہادری کے ڈنکے تو پورے عرب میں بج رہے تھے، آج تو کانپ کیوں رہا ہے؟ حر نے کہا میرے سامنے ایک طرف جہنم کی دہکتی ہوئی شعلے ہیں تو دوسری طرف جنت کی بھاگو بہار ہیں، فیصلہ مجھے کرنا چاہیے کہ میں جہنم میں جاؤں کہ جنت میں۔ حر بن نہائی امام حسین کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ امام حسین نے کہا اے حر، تمہارا نام تمہاری ماں نے حر کیوں رکھا معلوم ہے؟ حر کا مطلب ہے آزاد۔ جس طریقے سے تو نے آج یزیدی لشکر سے نکل کر کے امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گیا، اسی طریقے سے تم آج سے جہنم سے آزاد ہو، جنت کا پروانہ سنا دی گئی۔ میرے دوستو، اتنے میں یزیدی لشکر میں سے ایک شخص ہے جس کا نام عمرو سعد ہے، انہوں نے پہلا تیر چھوڑا اور کہو یزیدیوں تباہ ہو جاؤ، ابن رسول پر پہلا تیر میں نے چھوڑا ہے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوا اتنے میں ایک بھنڈا سالم نام تھا، سالم کہنے لگا ہے کوئی اہل بیت 18 میں سے جو میرے مقابلے کو آئے؟ حضرت حر نے کہا یا امام پاک ہمیں اجازت دے۔ حضرت حر کو اجازت مل گئی۔ حضرت حر نے امام کا قدم بوسی کیا، تلوار بیان سے نکالا، اس ظالم گنڈے کو ایک ایسا وار کیا کہ اس کا سر تر سے جدا کر دیا۔ اسی طریقے سے کئی کوفی آتے گئے، حضرت حر نے مقابلہ کرتا گیا، یزیدی جو ہے فوج کو کاٹتا گیا، آخرکار پوری یزیدی مل کر کے حر پر ایک ایسا وار کیا کہ آپ کو وہاں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حر شہید ہو گئے۔ اب حضرت حر کے بعد حضرت عبداللہ وہب بن تنبی، اللہ اکبر،
ہے کوئی ایسا نوجوان جس کی شادی ہوئی ابھی چند دن گزرے تھے؟ کتنے دن؟ چند دن گزرے تھے، صرف چند دن شادی، نئی نویلی دلہن اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن حضرت وہب بن کلبی تیار ہو گئی۔ اس کی ماں کیسی ماں تھی؟ ماں کہنے لگا اے میرا بیٹا عبداللہ، میں یہ جانتی ہوں کہ تو میری بڑھاپے کا سہارا ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تو نے ابھی نئی نئی شادی کی ہے، میرے بیٹے میں تو تب خوش ہوں گا جب تو امام حسین کے نام پہ اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ حضرت وہب بن کلبی اپنے تلوار کو نکال کے یزیدی بھیڑیوں کے بیچ میں جا چکے ہیں اور یزیدی لشکر کے سامنے لڑتے لڑتے آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کی شہادت کے بعد ذرا غور سے سنیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ اب یزیدی بھیڑیوں میں سے جب حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا، اونو محمد، یہ کون تھے؟ حضرت زینب۔ حضرت زینب کون ہے؟ حضرت علی کی بیٹی، شیرنی تھی، شیرنی امام حسین کی بہن۔ حضرت زینب کے دو معصوم بچے چھوٹے چھوٹے 6-7 سال کے، اونو محمد، اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی تلوار نکل کے نکل گئے۔ ماں نے کہا اپنے بھائی سے، بھائی امام حسین تم اگر اجازت دے دو تو میرے دو ننھے سے پھول ہیں، اس پھول کو میں یزیدی بھیڑیوں کے پاس مقابلے کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ امام حسین نے کہا اے میری بہن، میں تمہارا گود کو گزرتا نہیں دیکھ سکتا، میں تمہارے گود کو خالی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت زینب نے کہا بھائی تم نے نہیں سنا ہے نانا جان کہا کرتے ہیں الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہ اتنا بڑا امتحان ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے، میں ان دونوں شہزادوں کو اس کو بارگاہ میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے اجازت دے دی، ننھے ننھے شیر خوار بچے ہیں، اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی تلوار دی۔ حضرت زینب نے دونوں بچوں کو سجایا، پگڑی باندھا، جبہ پہنایا، چھوٹی چھوٹی تلوار دے دی۔ دونوں بچے اپنے تلوار کو لہراتا ہوا یزیدی بھیڑ کے جو ہے یزیدی بھیڑیوں کے بیچ میں چلا جاتا ہے۔ یزیدی پریشان کہ یا اللہ اتنے چھوٹے بچے یہ کیسے چل لڑیں گے، لیکن ابن زیاد کو معلوم تھا کہ کوئی عام گھرانے کا بچہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے گھرانے کا بچہ ہے۔ اس کی عمر کو مت دیکھو بلکہ اس کے اندر جو خون حیدری جوش کر رہا ہے اسے دیکھو۔ دونوں بچوں نے ایسا جنگ لڑا، ابن زیاد کہنے لگا ارے وہ یزیدیوں اس بچے کو مت دیکھو، اس کا جنگ لڑنے کا جو انداز ہے اگر ان بچوں کو دیکھتا رہا تو کہیں وہ دو بچے پوری یزید کو صفا نہ کر دے، ایک ساتھ گھیراؤ کر لو۔ آخرکار یزیدی بھیڑیے ان بچوں پر ٹوٹ پڑے اور ان بچوں کا ایسا مارا کہ بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چتڑے چتڑے ہو گئے۔ یزید نے کہا امام حسین آؤ اپنے بھانجے کو سنبھالو۔ امام حسین جب پہنچا میدان کربلا میں کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کے پورے جسم کی چھلنی ہو چکا ہے، گوشت کے ٹکڑے لوتھڑے پڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین اپنے دستار مبارک کو نکالتے ہیں، ایک ایک ٹکڑے کو اس جو ہے گٹھری میں بنا کر کے حضرت زینب کے بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت زینب نے رب کی بارگاہ میں دعا کی میرے مولا تو نے میرے ننھے ننھے سے حج کو قبول کر لیا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ اللہ اکبر، ایک کربلا نے کیسا کیسا ہمیں منظر دکھایا ہے، ذرا اندازہ لگاؤ، 82 لوگ ایک طرف، 22,000 کا لشکر جرار ایک طرف، ان 82 لوگوں میں چھوٹے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورت بھی ہیں۔ پھر یہ لوگ جنگ کی تیاری میں نہیں آئے تھے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ تلوار ہے، نہ زیادہ گھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اونو محمد شہید ہو گئے، اہل بیت اطہار میں کوہرام بپا ہو گیا۔ اب اتنے میں حضرت سکینہ یہ امام حسین کی بیٹی تڑپ رہی ہے، اپنے چچا عباس کو بلایا، او چچا جان کیا ہمیں پانی نہیں ملے؟ ہمارا بھائی علی اصغر جو 6 ماہ کا بچہ ہے اپنی زبان کو باہر باہر نکالتا ہے، اپنے پیر کو مارتا ہے، میرے چچا کہیں سے ایک بوند پانی لے آ جائے۔ میرے چچا میں اپنی پیاس کو تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن میرے بھائی ننھی علی اصغر 6 ماہ کا بچہ ہے، کہیں سے پانی کا انتظام کر لیں۔ حضرت عباس اہم بردار کہنے لگے میری بھتیجی میری بچی گھبرانے کی بات نہیں، تمہارا چچا ابھی زندہ ہے۔ حضرت عباس اہم بردار جو ہے تمام لباس کو پہنا، لباس کو پہننے کے بعد
ایک مشکیزہ ہاتھ میں دیا، گھوڑے پر سوار ہوا۔ امام علی مقام امام حسین کہنے لگے میرے بھائی عباس تم کہاں جا رہے ہو؟ تم اگر چلے گئے تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی، تم ہمارے بازو ہو، اگر تو چلے گیا تو میرا بازو کٹ جائے گا، میں ٹوٹ جاؤں گا، تو ہمارے قافلے کا علمدار ہے، تو ہی نہ رہا تو ہم کیسے رہیں گے؟ عباس نے کہا میرے بھائی حسین مجھے اجازت دے دو، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے، علی اصغر سے وعدہ کیا ہے۔ حضرت عباس علم بردار ہیں، گھوڑے پر سوار ہو گئے، تلوار بیان سے نکالا، مشکیزہ گلے میں لگایا، قسم سے حضرت عباس علمدار اپنے ذوالفقار حیدری کو لہراتے ہوئے دشمنوں کے بیچ میں چلے گئے، تمام یزیدی کو کاپتا گیا، کبھی ادھر سے کاپتے کبھی ادھر سے کاپتے، آپ ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی گاجر پوری کو کاپ رہا ہو، کاپتا کاپتا ہوا یزیدی فوج کے لشکر کو کاپتے کاپتے عنقریب آپ نہر فرات پر پہنچ گئے۔ ابن زیاد عمر و سعد کہنے لگا او یزیدیوں ارے اس کو روکو، اگر عباس نے پانی کا ایک بوند بھی دے دیا، اگر کوفے کی جو ہے پانی لے کر کے اہل بیت اطہار میں سے کسی کو پلا دیا تو ہم میں سے ایک بھی یزید بچو گے نہیں، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، جب اتنا جنگ لڑ رہا ہے، اگر اسے پانی مل گیا قوت آ گئی تو پھر ہمارا صفایا ہو جائے گا۔ پورے یزید بھیڑی ایک طرف سے حضرت عباس کا پیچھا کرنے لگے، پھر بھی حضرت عباس علمدار لڑتے لڑتے تو جو ہے کافروں کو صفایا کرتے کرتے آپ نہر فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات جو ہی پہنچے آپ نے مشکیزے میں پانی اٹھایا، ایک چلو میں پانی لیا، ارادہ کیا کہ پانی کو پی لیا جائے، لیکن جو ہی ارادہ کیا تو سکینہ کی پیاسیاں آ گئی، علی اصغر کے سوکھے ہوئے زبانیات آ گئے، آپ نے پانی کو پھینک دیا، اپنے گھوڑے کو کہا تو پی لے، گھوڑے نے بھی نہیں پیا۔ گھوڑے کی محبت کو دیکھو، گھوڑے کی عقیدت کو دیکھو، گھوڑے بھی نہیں پیا۔ حضرت عباس نے اس جو ہے مشکیزہ کو اپنے دائیں بازو میں لیا اور جو ہے کوفے والوں سے لڑتے لڑتے عنقریب تھا کہ وہ حسینی قافلہ میں آنے والا تھا، یزیدی بھیڑیوں نے ایک سا حملہ کر دیا، کسی نے ایسا وار کیا کہ حضرت عباس علمدار کے دائیں بازو کٹ گئے، آپ نے مشکیزہ بائیں بازو میں لیا، لڑتے گئے، ایک ظالم نے ایسا وار کیا آپ کا بایاں بازو کٹ گیا، پھر آپ نے مشکیزہ کو اپنے منہ پہ دبا دیا، لڑتے گئے لڑتے گئے، ایک شخص نے ایسا تیر کا وار کیا کہ مشکیزہ کو چیرتا ہوا حضرت عباس علم بردار کے سینے سے پار کر، حضرت عباس وہیں سے گر گئے۔ امام حسین کو آواز دی، امام حسین آئے، اپنے آغوش میں لیے، حضرت عباس نے کہا بھائی حسین میری بیٹی سکینہ سے کہہ گیا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پانی لا کر کے دوں گا لیکن میں نہیں لا سکا۔ امام حسین اپنے بھائی عباس علم بردار کو قافلہ حسین کا لے کے گیا، اتنے میں حضرت امام قاسم، 2-3 شہادتیں تقریر ختم، حضرت قاسم، یہ حضرت قاسم کون ہے؟ حضرت امام حسن کے بیٹے کا، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت امام حسن کے آخری نشان، آخری بیٹا، اپنے بھائی کی یاد۔ امام حسن آئے، چاچا جان مجھے اجازت دے دی جائے۔ امام حسین نے کہا بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ حضرت قاسم کو ایک تعویذ یاد آ گیا، جب حضرت امام حسن کا انتقال ہو رہا تھا تو امام حسن نے ایک تعویذ دی تھی جو امام قاسم کے بازو میں بندھا ہوا تھا، اور کہا تھا بیٹا جب بھی کوئی مصیبت آ جائے نا یہ تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا۔ تعویذ کو کھولا، اس میں لکھا تھا میرے بیٹے قاسم جب بھی تمہارے چاچا پر کوئی مصیبت ہو تو اپنی جان کو قربان کر دینا۔ یہ تعویذ امام حسین کو دیا، امام حسین نے اجازت دے دی۔ حضرت امام حسین نے جب اجازت دی، امام قاسم کی ماں نے کہا بیٹا آؤ تمہیں تیار کرتا ہوں۔ حضرت زینب نے اسے دلہا بنایا، دستار باندھا، حضرت قاسم میدان میں نکل پڑے۔ حضرت قاسم 18 سال کا قریب جوان ہے، جب میدان میں آئے ابن زیاد نے کہا اے ارزق، ارزق بہت بڑا پہلوان تھا، یزید نے کہا وہ ارزق
جاؤ یہ امام حسین کا بیٹا اس کے مقابلے میں جاؤ. ارزق کہنے لگا میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، یہ چھوٹے کے بچے کے مقابلہ میں جاؤں گا؟ یہ ہماری توہین ہے. ابن زیاد نے کہا ارے یہ بھول مت کرو، یہ دیکھنے میں چھوٹا بچہ ہے، ذرا اس سے جنگ لڑ کے دیکھو تمہیں تلوار کا مزہ چکھا دے گا. ارزق نے کہا میری توہین ہے، اگر تم ضد کرتے ہو تو میرے 4 بیٹے ہیں ہاتھی کے برابر، ان میں سے چھوٹا بچہ کو بھیجتا ہوں. ارزق کا چھوٹا بیٹا آیا، امام قاسم پہ وار کیا، امام قاسم پہ ڈھال بنا کر روکا، ایک ایسا وار کیا ارزق کے بیٹے کو فینار کر دیا. ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، امام قاسم نے اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا. تیسرا آیا اسے بھی قتل کیا، چوتھا آیا اسے بھی قتل کیا. اب ارزق آگ ببولا، ارزق پریشان، اتنا چھوٹا بچہ میرے 4 بیٹے کو قتل کر دیا ہے. ارزق آیا اور کہنے لگا تو نے میرے 4 بچے کو مار دیا ہے، اب آؤ میرے مقابلے میں تمہیں کیسا قتل کرتا ہوں. ارزق کہنے لگا کہ ابھی ہم سے لڑ کے تو بتاؤ. تو ارزق کہنے لگا تمہاری ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ ہماری تلوار ہے، تم کیسے لے لیے؟ اس تلوار کو میں نے 1000 دینار میں خریدا تھا، تمہارے پاس کیسے؟ حضرت قاسم نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، آ جاؤ، اس 1000 درہم والی تلوار کا مزہ تمہیں بھی چکھانے والا ہوں. لڑتے گئے، کبھی وہ وار کرتا، قاسم روکتے، قاسم وار کیا، وہ روکتے. آخرکار قاسم نے کہا تو اتنا بڑا اگر پہلوان ہے، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ گھوڑے پہ سوار کیسا ہوا جاتا ہے؟ اپنے ذہن کو دیکھو، پیر تو کہاں رکھا ہے؟ ارزق جھکا، امام قاسم نے میدان سے تلوار نکالی، ایک ایسا وار کیا کہ ارزق کا سر تن سے جدا کر دیا. اب کوفے میں کھلبلی مچ گئی. وہ یزیدیوں اگر ایک ایک کے کرتے گئے، یہ امام حسن کا خون ہے، اس سے ایک ایک کر کے نہیں لڑ سکتے، سب ایک ساتھ مقابلہ کرو. یزیدی بھیڑیے نے ایک ساتھ جو ہے وار کیا. حضرت قاسم لڑتے لڑتے آپ بھی شہید ہو گئے. آپ کے شہادت کے بعد آپ کا بیٹا علی اکبر 18 سے 20 سال کا کریئر جوان، ہم شبیہ رسول، وہ پوری تیاری کرتا ہے، باپ سے اجازت مانگتا ہے. کون ایسا باپ ہو جو اپنے جوان بیٹے کو مرنے کے لیے اجازت دے؟ ہم میں سے ہے کسی کا کلیجہ، کسی کے پاس اتنی ہمت و شجاعت ہے؟ صبح سے لے کر شام تک جو ہے شہیدوں کا لاش اٹھا اٹھا کر کے، امام حسین بوڑھا ہے، 7 سال کی عمر ہے، اس بیٹے کو اجازت دے رہا ہے جس بیٹے کی خواہش کو کبھی منقطع نہیں کیا. حضرت علی اکبر کو جب اجازت دے دی، حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے. میدان میں جب پہنچے نا تو حضرت علی اکبر کا جو شکل تھا نبی سے ملتا نہیں تھا. تمام یزیدی ڈر گئے، کہنے لگے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. سب کانپنے لگے، سب بھاگنے لگے، کوئی دائیں بھاگتا، کوئی بائیں بھاگتا، کوئی آگے بھاگتا، کوئی پیچھے بھاگتا. ابن زیاد کہنے لگا ارے کیا ہو گیا ہے، بھاگ کیوں رہے ہو، جنگ لڑو. یزیدی بھیڑیے کہنے لگا ارے رسول اللہ آ گئے، اس کے سامنے میں کس کی مجال میں جنگ لڑے؟ ابن زیاد نے کہا پاگل ہو، اور رسول اللہ نہیں ہے بلکہ ان کا پوتا ہے، ہم شبیہ رسول ہے، وہ امام حسین کا بیٹا علی اکبر ہے. علی اکبر جب رن میں گئے نا، اتنی ہمت و شجاعت کے بعد جنگ لڑی. جنگ لڑتے لڑتے کئی کوفیوں کو فنار کر دیا. جب پیاس سے نڈھال ہو گئے تو آپ میدان کربلا سے واپس آ گئے، خیمے میں آ گئے. کہنے لگا بابا جان پیاس بہت تڑپا رہی ہے، پیاس بہت ستا رہی ہے. ابا جان اگر ایک قطرہ پانی کا مل جاتا تو ان یزیدی بھیڑیوں کو میں سلا دیتا. بابا جان زبان سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے، کہیں سے ایک بوند پانی کا انتظام کر دیا جائے. امام حسین نے کہا بیٹا تو ثابت کے خاندان کا بیٹا ہے، صبر کرو. تو شاکر خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، شکر کرو. میرے بیٹے علی اکبر آ جاؤ. جب میں چھوٹا تھا، جب مجھے پیاس لگتی تھی نا تو میرا نانا